खुदावन यसुम से के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सिमी इमैनुअल और प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम हमेशा आपके सवालात को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं और पास्टर शर्जील खान साहब हमेशा उसके जवाबात देते हैं। पास्टर साहब वेलकम, और हम आपके शुक्रगुजार भी हैं। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, आज हम बात करेंगे आबी चक्कर के बारे में, यानी पानी के मुतालिक तो आपने हमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन आज आप वाटर साइकिल के बारे में बताइए कि बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या फरमान करती है। शुक्रिया सिस्टर। इसमें हम बाइबल मुकद्दस में ही सबसे पहले वाटर साइकिल का जिक्र किया गया है, और अय्यूब की किताब जो आज से 3500 साल पहले लिखी गई उसमें इस चीज़ का जिक्र मौजूद है, जो कि तारीखी एतबार से भी सबसे पुरानी किताब है या पहली किताब मानी जाती है। अब इसमें ये लिखा है, उसके 28वें बाब की 25वीं आयत से अगर हम देखें तो वहाँ पे लिखा है, बल्कि वो पानी को पैमाना से नापता है जब उसने बारिश के लिए कानून और रात की बर्फ के लिए रास्ता ठहराया। तो अय्यूब की किताब के 28वें बाब में ये दो बातें खास बयान की गई कि पानी को पैमाना से नापता है। सही। तो साइंटिस्ट आज से नहीं 15वीं सदी से इस बात को जानते हैं, यानी ये 1400 ईस्वी के ज़माने से इस बात का साइंटिस्ट को पता है, और वो बताते भी हैं। हमारी साइंस की किताबों में बाकायदा जो कोर्स की किताबें हैं करिकुलम में मौजूद होता है कि पूरी दुनिया में पानी एक मखसूस मिकदार में है। पूरी दुनिया, प्लैनेट अर्थ का 71% तकरीबन, और उसे मोस्टली एवरेजली बोला जाता है, औसतन कहा जाता है कि 70% वो पानी पर मुश्तमिल है। सही। और सदियां गुजरने के बावजूद वो 70% से 75 नहीं हुआ और ना ही 65 हुआ है, यानी वो मिकदार बराबर है। बाइबल मुकद्दस में भी इस चीज़ का जिक्र मौजूद है। पूरी दुनिया में साइंटिस्ट ये साबित कर चुके हैं कि पूरी दुनिया में पानी की मिकदार 70% है। इंसानी बदन में भी 70% पानी होता है पूरी बॉडी में, वरना उससे कम होगा तो ड्राई हो जाएगा। इंसानी बदन के साथ वो ये सूरत हाल होगी, अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो वो गलना शुरू हो जाएगा, बहना शुरू हो जाएगा। ज़मीन भी वैसी ही है, क्योंकि हम किसी प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं कि गुंधे हुए आटे में से इंसान को पेड़े की सूरत में लिया गया है। ये एक मैंने तशबीहन बात की है, सच में कोई भी ऐसा मत समझ लीजिए। हाँ जी हाँ। तो मिसाल मैंने दी थी, ज़मीन की मिट्टी वो गुंधा हुआ आटा है जिसमें से इंसान को लेकर बनाया गया है। पहले इंसान को बादज़ां अमले तौलीद या रिप्रोडक्शन का सिलसिला उससे शुरू हो गया, लेकिन तमाम इंसान उसी मिट्टी से वाबस्ता हैं। सही। इसलिए जो भी असरात इंसान पर मुरत्तब होते हैं वो ज़मीन पर होते हैं, या ज़मीन पर जो असरात मुरत्तब होंगे वो इंसान पर मुरत्तब होंगे। ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, लाजिम व मलजूम है। ये सूरत हाल। सही। अब यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि पानी की भी बात हमने जब की कि वो बराबर मिकदार में ज़मीन में भी पानी है और उतना ही इंसान में भी पानी है। अगर पानी का पैमाना ना होता या पानी को वज़न करके या एक ख़ास मिकदार में रखा ना होता तो पानी कम या ज़्यादा ज़मीन पर ज़रूर होता। तो पानी की मिकदार ज़मीन पर भी उतनी ही है जितनी कि इंसानी बदन में है। इन दोनों में कमी बेशी नहीं होती। ठीक। इससे साबित होता है कि पानी की ख़ास मिकदार खुदा ने एक तरह से वज़न करके ज़मीन के लिए पानी मुहैया कर दिया है। सही। जिसका जिक्र किताब मुकद्दस में अय्यूब की किताब 28वें बाब में किया गया कि वो पानी को पैमाना से नापता है। यानी इसमें जो वर्ड यूज किए गए हैं ना, ये उर्दू में भी पानी को पैमाना से नापना, ये भी इंतहाई सकील किस्म के अल्फाज हैं, इंतहाई अहम है। इतनी बारीक बीनी की बात की गई है कि आप इसमें रत्ती और माशे का भी जिक्र करते हैं। ये उस पैमाइश की बात की गई। ठीक। यानी खुदा इतना साइंटिफिकली प्रिसाइजली ये काम करता है कि आप साइंस की लैब में भी वो तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी दुनिया की जो बेस्ट लैब है इस वक्त, वहां पर भी उतनी प्रिसाइजली ये काम नहीं होगा। इसलिए खुदा ने एक खास मिकदार में जमीन को पानी दिया और इंसानी बदन में भी उतना ही पानी रखा है ताकि इंसान सेहतमंद रहे और ये जमीन सेहतमंद रहे। अब उस पानी का हम देखते हैं उसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। दरिया हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, नहरें हैं, जोहड़ हैं, तालाब हैं, लेकिन इन सबसे बड़े जो ज़खायर हैं वो हैं समुंदर या बहर हैं, यानी समुंदर हैं।
اب ان سب میں پانی مختلف صورتوں میں موجود ہے، یا سب سے بڑا ذخیرہ جو ہے وہ پانی کا وہ شمالی قطب اور جنوبی قطب پر برف کی صورت میں موجود ہے۔ پھر تیسری صورت آ جاتی ہے بخارات کی، تو بخارات جو ویپرز ہیں وہ بھی فضا میں موجود ہیں، ہوا میں موجود ہیں، اور بادلوں میں وہ پانی کا ذخیرہ موجود ہے۔ ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ بیگز میں، تھیلوں میں بھرے ہوئے ہیں پانی کے۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہی چیز، یہی ساری صورتحال یہ ایک مخصوص اور مناسب مقدار میں موجود ہے، جو کم زیادہ نہیں ہوتے۔ ہمیں محسوس ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہم ایک خاص ہی جگہ پر، ایک خاص ٹائم فریم میں رہنے والے، ایک خاص کہہ لیجئے کہ ہم صرف فریم کے اندر موجود ہیں، اس سے باہر جا کے ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ ہم اپنے گھر میں ہیں، یعنی جتنی ہماری ویژن ہے، ہم زیادہ سے زیادہ تقریباً 160 ڈگری تک دیکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ بھی ہم اپنے ارد گرد دیکھ پائیں تو یہ بھی بہت زیادہ میں نے بتایا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن چلیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم 180 تک دیکھ لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں ہمیں ادھر سے بھی نظر آ رہا ہے، ادھر سے بھی نظر آ رہا ہے، تو مثال دے رہا ہوں میں۔ جی جی۔ تو اب اس سے ہٹ کے ہمارے پیچھے کیا چل رہا ہے ہمیں بیک وقت پتہ نہیں چل رہا۔ جو کچھ ہم ابھی سامنے دیکھ رہے ہیں، ہمارے پیچھے کیا ہے ہم اس موسم کو، ماحول کو نہیں دیکھ پاتے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن خدا دیکھتا ہے، آمین۔ خدا کو سب کچھ پتا ہے، وہ جانتا ہے۔ اس وجہ سے زمین پر جو پانی ہے وہ کس طرح سے روٹیٹ ہوتا ہے۔ دریاؤں کا پانی وہ سمندروں میں جا گرتا ہے، لیکن دریاؤں میں پانی بھی تو کہیں سے آ رہا ہے۔ پہاڑوں سے چشمے، ندیاں بنتی ہیں، وہ ندیاں بہہ کر دریاؤں کی صورت اختیار کرتی ہیں اور وہ دریا بنتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ پھر بعد میں بارش کہیں آتی ہے اور وہ دریا بہہ کر کیا کرتے ہیں، سمندر میں جا گرتے ہیں۔ جب وہ سمندر میں گرتے ہیں تو یہ ایک چکر ہے، یہ ایک سائیکل ہے۔ اور جب وہ سمندر میں گرے ہیں پھر دن نکلتا ہے اور سورج کی روشنی میں تپش پیدا ہوتی ہے تو پانی کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے، تو جو اوپر کی سطح ہے پانی کی، سمندر کی وہ لیئر کیا ہے، وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک خاص ٹیمپریچر پر وہ کیا ہے، بخارات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ بخارات بن کر اڑنا شروع ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ چپکا کے کئی اور مالیکیولز کو بھی، یعنی پانی کے ذرات کو لے جاتے ہیں، تو جس سے پانی بہت سا فضا میں اڑ جاتا ہے، وہ اوپر چلا جاتا ہے اور بادلوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی سمندر کے اوپر وہ بادل نہیں برستے، وہ ہوا کے ساتھ تیر کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور جو ہے وہ بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ چکر چل پڑا ہے، اسے ہائیڈرولوجک سائیکل کہا جاتا ہے، جسے جنرلی ہم واٹر سائیکل کا نام دیتے ہیں۔ صحیح۔ سائنس کے جو بکس میں ہے یا چھوٹی کتابوں میں، لیکن ایکچولی سائنٹیفکلی یہ ہائیڈرولوجک سائیکل ہے۔ تو وہ پانی ایک خاص مقدار میں اوپر گیا اور پھر اس کے بعد وہ دوسرے علاقے میں جا کے برستا ہے، پھر وہ نالوں کی صورت اختیار کرتا ہے، بہتا ہے ندیوں میں اور پھر جا کر دریاؤں میں مل جاتا ہے۔ اور دریاؤں کا کام ہے انہوں نے اپنے سے بڑی جگہ پر جا کر گرنا ہی گرنا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے لیے پانی کو بہنے کے لیے بلندی کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ کیونکہ پانی بلندی سے گہرائی کی طرف آئے گا، فراز سے نشیب کی طرف آئے گا۔ درست۔ اس لیے یعنی کریسٹ سے ٹرف کی طرف آئے گا۔ درست۔ تو پانی کو بلند جگہ پہ جا کے گرنا ہے۔ بارش کا یہ لاجیکل سائیکل ہے کہ بارش جو اوپر کی طرف جاتی ہے، یعنی کہ بادل جو ہیں وہ ٹھنڈے علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ٹھنڈے علاقے پہاڑی علاقے۔ ٹھیک۔ یہ وہ بلندی کا جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اس فراز کا کام کرتے ہیں، اونچائی کا کام کرتے ہیں، جو پانی کو بہنے کے لیے جگہ فراہم کرے، اس کو ریمپ فراہم کرتے ہیں۔ صحیح۔ جو چڑھائی ہے لیکن وہ اترائی بھی بن جاتی ہے، ڈھلوان بھی بنتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہی بات یہاں کتاب مقدس میں لکھی گئی کہ جب اس نے بارش کے لیے قانون ٹھہرایا، تو خدا نے بارش کے لیے قانون ٹھہرایا ہے کہ سمندروں سے پانی جمع ہو، بارش کا بادلوں میں جمع ہو، اور وہ پھر جا کر پہاڑی علاقوں میں گرتی ہے، جلدی سے جا کر وہ پہاڑی علاقوں میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے۔ کچھ ایریا ایسے ہیں جو ٹراپیکل ایریاز کہلاتے ہیں، تو وہ بھی پہاڑی علاقے ہیں، اور یہ وہ ٹراپیکل ایریاز ہیں، یہ وہ بلند جگہیں ہیں جو سمندر کی گہرائی کی نسبت بہت بلند مقامات ہوتے ہیں، اس لیے سمندر ان کے لیے بہت گہری جگہ ہے، تو پانی کو بہنے میں آسانی ہے۔ تو پہاڑی علاقوں سے پھر وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، چشموں میں کچھ زمین میں جذب ہو جاتا ہے پانی، وہ چشموں کی صورت پہاڑیوں سے نکلتا ہے، کئی علاقوں میں نکل آتا ہے، بعض اوقات صحراؤں میں چشمے پھوٹ پڑتے ہیں جن سے نخلستان بنتے ہیں۔ درست۔
اب وہ سارا سلسلہ وہ چلتا ہے اور زمین میں سے بھی پانی اور پہاڑوں پر سے پانی بہہ کر وہ دریاؤں کی صورت اختیار کرتا ہے. ندی نالے یہ سب کچھ بن گیا اور پھر آ کر وہ واپس دریاؤں میں گرتا ہے اور دریاؤں سے پھر یہ سلسلہ چلنا شروع ہوتا ہے. اس دوران بھی پانی ہوا میں فضا میں اڑتا ہے، بخارات کی صورت اختیار کرتا ہے، کیونکہ ایک لمبا سفر طے کرنا ہے. تو یہ قانون خدا تعالیٰ نے ٹھہرایا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے تاکہ اس کے استعمالات انسان کے لیے آسان ہو جائیں. صحیح. پہاڑوں پر جو پانی گرا ہے اس نے وہاں پہاڑوں پر ہریالی پیدا کرنی ہے. پہاڑوں کی بہت سی چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند بنا کر وہ زمین کی طرف، میدانی علاقوں کی طرف لے کر آنی ہے. اس لیے وہ وہاں سے بہنا شروع کرتا ہے اور انسان کو ان سے فائدہ ہوتا ہے. بہت سی جگہیں ہیں جہاں پانی بہہ بہہ کر وہاں پر ایسی چیزیں، معدنیات وہاں نکل آئی ہیں، ایسے ایسے سٹونز پتہ چل جاتے ہیں جو پہلے پتہ بھی نہیں تھے. تو اس لیے یہ سارا نظام خدا نے قانون کی صورت میں ٹھہرایا ہے. یہ لاز آف فزکس، لاز آف کیمسٹری اینڈ بایولوجی اور تمام سائنسز کے لاز جو ہیں وہ خدا نے ٹھہرائے ہیں تاکہ ان سے انسان کا بھلا ہو. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اور مسلسل چلتا رہے گا جب تک کہ اس دنیا کے آخری سانس موجود ہے. تو یہ ہے اس میں اس طرح سے بتایا گیا. پھر وائز کی کتاب کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں بھی کچھ اسی طرح کی بات ہے. وائز پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، سب ندیاں سمندر میں گرتی ہیں پر سمندر بھر نہیں جاتا. ندیاں جہاں سے نکلتی ہیں ادھر ہی کو پھر جاتی ہیں. درست، واٹر سائیکل کی ہی بات ہے. جی، یہ ہائیڈرولوجیکل سائیکل ہے. پھر وہی اسی چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے. تو اس میں یہ چیز ایک خاص جو ہے وہ پھر بتا دی گئی کہ ندیاں جہاں سے نکلتی ہیں ادھر ہی کو پھر جاتی ہیں. اب یہاں پر جو ہمارا جیسا کریٹک ہوگا، نقاد ہوگا، وہ یہ بول دے گا بھائی ندیاں کیسے اوپر واپس چلی جاتی ہیں، وہ واپس چڑھ جاتی ہیں کیا؟ اینٹی گریویٹی کام چلتا ہے کیا؟ تو یہ ہے جو ہے وہ تنقید برائے تنقید. لیکن ایکچولی ایسا نہیں. اس میں ہائیڈرولوجک سائیکل کی بات کی گئی. سمندر میں جو پانی گرا وہ ندیوں ہی سے آیا ہے، وہ دریاؤں ہی سے آیا ہے. ندیوں کا مطلب دریا ہے یہاں پر. تو وہ دریاؤں ہی سے آیا ہے. تو جتنا پانی ان میں سے گرا ان میں سے بہت سی مقدار یا اتنا ہی وہ پانی پھر بخارات بن کر اوپر چلا جاتا ہے. ٹھیک. تو جتنا پیمانہ اس نے ٹھہرا رکھا ہے، جتنا وزن اس کے لیے ٹھہرا رکھا ہے، وہ پھر واپس جو ہے وہ فضا میں چلا گیا. تو ایویپوریشن ہوئی اور اس سے پھر انسان کو فائدہ ہوا. وہ اوپر چلے گئے، پھر پہاڑوں پر بارش ہوئی اور پھر وہ بہہ کر پھر ندیوں میں واپس آ گیا. تو یہ چکر، یہ سائیکل مسلسل چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ندیاں پھر واپس چلی جاتی. یہ بات اس طرح سے کی گئی. ٹھیک ہے. اس سے انسان کو بہت سے فوائد ہیں. انسان کو اس کا فائدہ یہ ہے کہ دریاؤں کی مٹی جو آتی ہے اس سے زرخیزی بڑھتی ہے زمین پر. آپ فصلیں اچھی اگا سکتے ہیں. اور جب سیلاب آتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ پانی خشک ہو جاتا ہے تو پھر جو فصلیں اگتی ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں اور صحت مند ہوتی ہیں، کیونکہ وہ پہاڑوں سے بہت سے معدنیات لے کر آتی ہیں. یہ سلسلہ اس لیے بھی ہے. اور اس کے علاوہ جو پانی کی یہ خاص مقدار ہے، یہ انسانی بدن کے لیے ایک چھوٹا سا میڈیکل جو ہے اس کا ایفیکٹ ہے. یعنی وہ ہمارے لیے میڈیکل ہے، وہ شرع کے حوالے سے بات ہے. شرع میں شرم کی بات نہیں ہوتی، لیکن ہمارے لیے جاننا اس کا فائدہ مند ٹھہرے گا کہ بہت سے جو یعنی پریگننسی کے حوالے سے اس میں خواتین کو بہت سے مسائل ہوتے ہیں. تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے. پرانے دور میں بھی اور بہت سے ایسے علاقوں میں جہاں پہ ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں تو وہاں پر پانی میں بچے کی ڈلیوری کروائی جاتی. اور آج سے نہیں، بہت عرصے سے یہ سلسلہ ہے. قدیم زمانے سے ان لوگوں کو اس کا علم تھا. بہتا ہوا پانی ہو یا تالاب کا پانی ہو تو وہاں پر وہ اسپیشلی یہی کرتے تھے. وہاں پر ماں کو وہاں رکھتے تھے تاکہ اس میں جو ہے بہت سی کمپلیکیشن سے ماں بچ جاتی تھی، بچے کو مسائل نہیں ہوتے. تو ڈاکٹر کے لیے یعنی خدا تعالیٰ نے پانی میں ایسی خصوصیات بھی رکھی ہیں کہ انسان کو اس سے فائدہ اس طرح سے بھی ہو. تو یہ میڈیکل ٹرمز کے لیے اور میڈیکلی اس کے بے شمار فوائد ہیں. ہم ان سب سے واقف ہیں تقریباً، لیکن اس بات سے شاید واقف نہ ہوں. اس لیے میں نے اس چیز کو بتانا مناسب سمجھا کہ ہمیں اس کا بھی تھوڑا سا علم ہونا چاہیے کہ بہتے ہوئے پانی کا استعمال وہ بہت کرتے ہیں. اور آج سے نہیں، یہ میسوپوٹامیہ کے زمانے سے، یہ بابل کی جو ہے وہ ثقافت کے زمانے سے، تہذیب کے زمانے سے. تو اس طرح سے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں.
اور پانی کو انہوں نے یعنی اسی سے وہ پانی کے سائیکل کو استعمال کرتے ہوئے پرندے وہ چلتے. تو خدا نے انسان کے لیے اس میں بے شمار فوائد رکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی خدا ان چیزوں سے یعنی اس واٹر سائیکل سے یا ہائیڈرولوجک سائیکل سے ہمیں اس چیز کے بارے میں آگاہی دیتا ہے کہ پہاڑوں سے جو پانی بہتا ہے، جو چشموں سے نکلتا ہے، وہ پانی بہت صاف ہوتا ہے، وہ فلٹر پانی ہوتا ہے. درست. تو فلٹریشن کا آئیڈیا خدا دیتا ہے کہ آپ صاف پانی پئیں. پھر جب وہ میدانی علاقوں میں پانی آتا ہے تو اس میں بہت سے منرلز مل چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ صاف نہیں ہوتا، لیکن لوگ اس کو پیتے ہیں، پھر بیمار بھی ہوتے ہیں، اور جو گیسٹرک ایشوز ہیں وہ ہوتے ہیں، گیسٹرو انٹسٹائنل ایشوز بہت سے بڑھ جاتے ہیں. لیکن اس میں خدا ایک اور نظام بھی ہمیں بتاتا ہے. وائز کی کتاب کے پہلے باب میں جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک اور چیز ہے کہ پانی کے ساتھ ہی خدا ہوا کا ذکر بھی کرتا ہے کہ ہوا بھی چکر مارتی ہے. ٹھیک ہے. تو پانی کے سائیکل کے ساتھ ہوا کا سائیکل بھی ہے، لیکن اس کو پانی کے ساتھ خدا اٹیچ کیوں کرتا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے. صحیح. اس لیے کہ آپ ایئر کو یوز کر کے، ہوا کو استعمال کر کے آپ اسے پانی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. ہوا کو استعمال کر کے جو آپ کی فضا میں آکسیجن ہے، آپ اس کو استعمال کر کے پانی بنا سکتے ہیں. درست. خدا اس چیز سے سمجھا رہا ہے کہ آپ ہوا کو استعمال کر کے پانی بنا سکتے ہیں، اور اس کے لیے یہ گزشتہ برس میں سائنٹسٹ نے اس پر کام کیا ہے، اور یہودی سائنسدانوں نے اس چیز کے لیے ایک ایسا فلٹر دریافت کیا یا بنایا ہے، ایجاد کیا ہے، جس کے ذریعے آپ ہوا کو وہ فلٹر کرتا ہے، اس میں سے پانی کے ذرات جو بخارات موجود ہیں وہ ان کو جمع کرتا ہے، اور مشین کے اندر، اس فلٹر پلانٹ کے اندر یا اس ڈسپینسر کے اندر، اس میں وہ منرلز موجود ہیں جو اس میں پانی میں شامل ہوتے ہیں، جو انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں. تو وہ پانی بالکل فریش ہوتا ہے. لیکن اس سے یہ نہیں کہ وہ ہوا کم کر دیتا ہے، اسی پانی کو استعمال کرتے ہوئے وہ باقی کیا ہے، اس میں سے ہوا کو واپس فضا میں چھوڑ دیتا ہے. صحیح. جو آکسیجن کی صورت میں ہے، یعنی وہ ایکو فرینڈلی سسٹم وہ چلتا رہتا ہے. صحیح. جس سے انسانوں کو بھی فائدہ ہے اور پورے آپ کے ماحول کو بھی فائدہ ہے. تو یہ نظام خدا نے پہلے سے بتایا تھا وائز کی کتاب میں، جس کو انسان کو سمجھنے میں بہت عرصہ لگا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بہت سی ایسی باتیں پوشیدہ ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جن پر ہم شاید غور نہیں کر پاتے. شاید ہمارے بعد آنے والی نسلیں اس بات کو سمجھیں گی، یا ہو سکتا ہے ہمارے بعد سینکڑوں برس کا عرصہ اس میں لگ جائے ان کو سمجھنے کے لیے. لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم ان پر غور کریں اور سوچیں ان کے بارے میں، تاکہ ہماری زندگی آسان ہو، انسانوں کی زندگی آسان ہو. اب وہ فلٹر پلانٹس ایسے ہیں جن کے ذریعے آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں جہاں پانی موجود نہیں ہے، وہاں ہوا تو ہے، تو آپ ہوا میں وہ فلٹر لگا دیجئے. آپ کو صرف بجلی کی ضرورت ہے اس کو چلانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو چلا دیجئے، تو اس کے بعد وہ فضا میں سے ہوا کو جمع کرے گی وہ فلٹر مشین، اور پھر وہ پانی بناتی چلی جائے گی. آپ اسے استعمال کریں اور وہ ہوا ویسی کی ویسی واپس چھوڑتا رہے گا، اور بہت عرصے تک وہ چل سکتی ہے. اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ بہت جلدی خراب ہو جائے گی، بہت عرصے تک وہ چل سکتی ہے. 5 سے 10 سال 15 سال تک کا ڈیوریشن انہوں نے رکھا ہے اس میں. صحیح. اب اس میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے. آپ انہیں قحط زدہ علاقوں پہ لگا سکتے ہیں، آپ انہیں ایسے علاقوں میں جو آفت زدہ ہیں جہاں پانی میسر نہیں، آپ وہاں پہنچا سکتے ہیں. صحرائی علاقوں میں آپ انہیں لگا سکتے ہیں. تو اس چیز پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. خدا نے واٹر سائیکل اس لیے بنایا ہے درست، تاکہ ہم اس کو سمجھیں کہ خدا ایک چیز کو واپس کیوں لے کر جا رہا ہے، خدا اس کا کیا نظام کر رہا ہے. یعنی سمندر کا پانی ہے، وہ تو پینے کے قابل نہیں ہے بالکل، درست، لیکن خدا اسی میں سے صاف پانی پھر ہمارے لیے فراہم کرتا ہے. بالکل صحیح. تو پہاڑوں میں سے جو چشموں میں سے پانی نکلا وہ پینے کے لیے بہترین ہے، وہ منرل واٹر ہوتا ہے، یعنی کہ پینے کے بالکل جو ہے وہ فریش واٹر ہے پینے کے لیے. صحیح. تو ویسا ہی پانی ہر جگہ انسان کو درکار ہے. ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ صاف پانی پیے. تو اس چیز کو یوز کرنے کے لیے خدا نے ایسا نظام رکھا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. صحیح. اب اس میں آئیڈیا کیا استعمال ہوا ہے، مختصر سی میں بات کرتا ہوں کہ جب پانی سمندر کا یہ فضا میں اڑتا ہے تو ایک خاص ٹیمپریچر پر اڑتا ہے. تو جب وہ اڑ جاتا ہے تو بخارات بنتا ہے یا ویپرز بنتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں.
تو اوپر جا کر وہ بادلوں میں جمع ہوتا ہے. اگر بادلوں کو پکڑنے کی بات کی جائے تو آپ بادلوں کو پکڑ نہیں سکتے, وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. لیکن وہ میٹیریل ہے, وہ موجود تو ہیں درست, لیکن وہ ایسا فلٹر کا کام کرتے ہیں جس میں وہ سمندر سے آیا ہوا نمکین پانی یا اس کے مالیکیولز جو ہیں وہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں, وہ فلٹر ہو جاتے ہیں, اور باقی سارے اس میں سے جو جتنی بھی آلودگی ہے, جتنی بھی پولوشن ہے, وہ تمام کی تمام وہ بادلوں میں ہی رہ جاتی ہے. ٹھیک. اور گھروں میں جیسے فلٹر پلانٹس ہوتے ہیں, یا ویسے جیسے آپ فلٹر پلانٹس یوز کرتے ہیں تو اس میں خاص قسم کے رولز کا استعمال کیا جاتا ہے جو پانی کو فلٹر کرتے چلے جاتے ہیں, روئی نما. تو ویسا ہی کام بادل کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. ان بادلوں کی وجہ سے ہمیں فلٹریشن کا سسٹم سمجھ میں آتا ہے. تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایسے فلٹرز کا استعمال کرنے چاہیے جو ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہوں اور نقصان دہ بھی نہ ہوں. صحیح. بادل ہمیشہ ایکو فرینڈلی ہوتے ہیں. صحیح. لیکن جو ہم ڈسپینسرز میں یا ویسے دنیا میں جو فلٹرز یوز کرتے ہیں وہ ایکو فرینڈلی نہیں ہوتے. ٹھیک. تو خدا ہمیں ان چیزوں سے سمجھا رہا ہے کہ پانی کو صاف کرنے کے لیے بھی آپ ایکو فرینڈلی فلٹرز کا استعمال کریں. صحیح. پھر پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں اور پہاڑوں کو جب بطور فلٹر یوز کرتے ہیں تو پہاڑ بھی جو ہیں وہ ایکو فرینڈلی ہیں. زبردست. اب ان سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جب پانی ان کے اندر سے نکلتا ہے تو ان کے اندر منرلز کی مقدار لیول ہو جاتی. ٹھیک. پھر ان کے اندر موجود جو لاوے کی مقدار ہے جو ایکسٹرا ہو سکتی ہے, جو ہیٹ ایکسٹرا بڑھا سکتی ہے, وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے وہ پانی. صحیح. تو اس سے وہ لیول رہتے ہیں یا متوازن یا نیوٹرل رہتے ہیں. تو اس سے ہماری دنیا کو بہت فائدہ ہوتا ہے, انسان کو فائدہ ہوتا ہے. تو خدا ہمیں وہاں پر بھی یہ سمجھا رہا ہے کہ ایسے فلٹر یوز کریں جو آپ کے لیے ایکو فرینڈلی ہوں, جو آپ کو وہ فائدہ دیں جس کے ذریعے آپ کی ترقی ہو سکے. آپ کو منرلز ایسے مل رہے ہیں, آپ ان کو سمجھیں اور ان کو اپنے پانی میں استعمال کریں. صحیح. تو خدا کے یہ کلام میں سے یہ ساری باتیں موجود ہیں, صرف ہمیں ان پر گہرائی میں سوچنا ہے. اور جو ہمیں یعنی ایسے دانا لوگوں کی ضرورت ہے جو بیٹھ کر ان پر سوچیں, ان پر غور کریں اور ان کے بارے میں مختلف رائے دیں. اس پر تھنک ٹینکس بنیں تاکہ زیادہ سے زیادہ انہیں سمجھنے کی صلاحیت ہو. تو سوچیں, اپنے نئے آئیڈیاز دیں گے تو اس سے انسان کو ترقی کرنے میں فائدہ ہوگا, انسانیت کا بھلا ہوگا. اور خدا کا کلام یہی کہتا ہے کہ ہم انسان کا فائدہ کریں. واٹر سائیکل سے ہمیں اسی چیز کا پتہ چلتا ہے. اور جب وہ درختوں پر بارش ہوتی ہے تو وہاں پر بھی یہی بات ہے. پہلے بھی میں یہ بات کر چکا ہوں کہ پتے یا درخت جو ہیں ان میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن ہر پتے میں جو سبز پتے ہیں ان میں سوراخ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, جنہیں سٹومیٹاز کہا جاتا ہے. تو وہ سٹومیٹاز اس لیے ہیں کہ جو ایکسٹرا پانی ان میں جمع ہوتا ہے وہ ہمیشہ باہر فضا میں چھوڑ دیتے ہیں. درست. تو یہ واٹر سائیکل کو مینٹین رکھنے کا کام وہ بھی کرتے ہیں. زبردست. جس سے ہمیں ایک اور آئیڈیا ملتا ہے کہ جتنی ہمیں ضرورت ہے نا اتنا ہی ہم اپنے لیے لیں, اس سے زیادہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو وہ دوسروں کے لیے ہم فراہم کرنا شروع کر دیں. صحیح. تو دنیا میں بہت آسانی پیدا ہو جائے گی. جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پورا ہونا شروع ہو جائیں گی, اور کوئی بھی دنیا میں بھوکا نہیں سوئے گا. درست. اس طرح سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. خدا نے کیونکہ اناج کثرت سے انسانوں کے لیے مہیا کیا ہے, ہم اسے ذخیرہ کر کے اسے گلا دیتے ہیں, اسے ضائع کر بیٹھیں گے. کاکروچ لگ جاتے ہیں, جو ہے وہ کیڑے لگ جاتے ہیں, اور بہت سی جو ہے وہ پرابلمز ہو سکتی ہیں. لیکن دوسروں میں بانٹنا شروع کریں تو آپ کے پاس بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا. آپ کے اندر بھی وہی سائیکل چل پڑے گا, آپ کے گھر میں وہ سائیکل چل پڑے گا, آپ کے معاشرے میں وہ سائیکل چل پڑے گا, اور آپ کی قوم میں, آپ کے ملک میں, اور پھر پوری دنیا میں یہ سائیکل چل پڑے گا. تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ہر جگہ پر کیا ہوگا, آپ پاشی ہو جائے گی. آمین. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس کی ضرورت ہے. خدا یہی سکھا رہا ہے. صحیح. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ کاش ہم سب جیسے آپ نے اپیل کی اس کو سمجھ سکیں اور ایسا کر سکیں. پاسٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سسٹر. ناظرین, خدا کی حکمت کے بارے میں آپ نے بہت ساری باتیں سنی, اور کلام مقدس خدا کی حکمت کے بارے میں تفصیل سے بیان کرتا ہے. آپ ضرور بائبل مقدس کو پڑھیے اور اپنے سوالات ہمیں لکھیے, اپنی آراء کا اظہار کیجیے. دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.